नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबे में उन्होंने कहा था कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। और फजीलत जो किसी भी इंसान को दूसरे पर है वो सिर्फ उसके तकवा की वजह से है। अल्लाह अकबर। और आगे देखिए कि हम किस तरह से वो ज़ातों को लेके हम जब अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बाहर जो लोग आ गए हैं उनमें तो फिर बहुत बेहतरी आ गई है, लेकिन ज़ातों पे लड़ते हैं, बरादरियों पे लड़ते हैं, शहरों पे, लाहौर का, कराची के छोटी छोटी चीज़ों पे किस तरह से हम लोग फ़र्क करते हैं, कैसे गोरे रंग को काले रंग पे फ़र्क करते हैं, कैसे अरबी को कि वो तो वो लोग खालिस अरबी हैं और कैसे अजमी के साथ उनको कंपेयर करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने यह बता दिया कि सारे के सारे तुम एक ही आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। इसीलिए अल्लाह सुब्हान ताला आगे कहते हैं फिर के वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लज़ी वो जो तसाअलूना, तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, बिही इसके वास्ते से। कि वो कौन से सवाल करते हैं, जैसे कभी कोई जुल्म करता है ना तो कहते हैं कि खुदा का वास्ता ऐसे ना करो, कि अल्लाह का वास्ता देकर जिसके साथ तुम ऐसे करते हो तो उस अल्लाह से डर जाओ। वल अरहाम, और रिश्ते काटने से। देखिए वो वतकू, देखिए एक ही सेंटेंस में 2 दफा ये लफ्ज आया है। जब तक हम अल्लाह से नहीं डरेंगे तो हम रिश्तेदारियां भी नहीं निभाएंगे। अरहाम, देखिए वो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि जो रिश्ते काटते हैं ना, रहम जो है वो क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के अर्श के नीचे लटक जाएगा और वो दुहाई देगा कि या रब्बुल आलमीन, इन लोगों ने दुनिया में मुझे काटा था तो आज इनको तू जन्नत में ना भेज। तो इसलिए इतना ज़रूरी है। देखिए एक तो वो होता है ना कि मेरा फलां रिश्तेदार वो मेरे से अच्छा, मैं उससे अच्छा, तो बात ख़त्म, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छे हैं। सुलह रहमी क्या होती है कि अगर कोई आपके साथ अच्छा नहीं है लेकिन आप उसके साथ अच्छा करते हैं। देखिए आपने तो अपना जवाब देना है ना, हमने अल्लाह सुब्हान ताला को अपने अमल का जवाब देना है। तो अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें रिश्तों की पहचान दे। देखिए सबसे पहले इरहाम में आप देखें ये रिश्ते कौन से आते हैं। एक माँ बाप हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ट्री की तरह देख लीजिए कि एक जड़ें हैं जैसे एक ट्री की, वो आप देखिए उसके माँ बाप है, फिर तना आप देखिए, फिर बच्चे पैदा होते हैं ना, जैसे बहन भाई हैं वो हैं, और फिर उसमें शाखें हैं, जैसा फिर बहन भाइयों की शादी होती है और उनकी औलादें आ जाती हैं। तो ये बेसिकली खानदान हो जाता है। फिर रहम के साथ क्योंकि माँ बाप जुड़े होते हैं ना, तो माँ की जो फैमिली के साथ है, जैसे आपकी खालाएं हैं, आपके मामू हैं, फिर उनकी औलादें आ जाती हैं, नाना नानी आ जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ अगर बाप के रिश्ते में देखो तो आपका दादा दादी हैं, और फिर आपकी फूफियाँ हैं, फिर आपके चचा ताया आ जाते हैं, और फिर उनकी औलादें आ जाती हैं। ये जब मैंने आयत पहली दफ़ा पढ़ी थी मैं इतना डरी थी कि मैंने बाकायदा एक ट्री बनाया था और मैंने उसमें सारे लोगों के पहले एक दायरे में जो हमारे सबसे पहले देखे सबसे ज़्यादा हक जो है ना वो आपका जो आपका सबसे पहला ट्री है ना, पहला आपका ख़ानदान का है कि आपके बहन भाई हैं, उनकी औलादें और उनके स्पाउसेस हैं, जो भी अज़वाज हैं उनका है। फिर उससे बड़ा ट्री एक दूसरा दायरा आता है जिसमें वो खाला आ जाती हैं और मामू और फिर चचा ताया वगैरह और फूफियाँ आ जाती हैं। तो जब आप बनाते हैं तो आपको एहसास होता है कि क्योंकि हम लोग इतनी दिनों से बाहर रहते हैं, कई रिश्तों में कई बच्चों के नाम भी भूल जाते हैं कि उनके क्या नाम थे, अच्छा उनके कितने बच्चे थे। फिर इतना मजा आता है आप वो ट्री, अब आज आप जब आप फारिग होंगे तो आप जरूर वो ट्री बना के देखिएगा कि ये अल्लाह का हुक्म है। देखिए एक तो होता है ना कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं देखो ये कर लो, ऐसे कर लो, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला हुक्म दे रहे हैं कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप बनाएंगे तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पे ये आयत क्यों आ गई है, क्योंकि आगे अल्लाह सुब्हान ताला जो सारे अहकामात दे रहे हैं उनके साथ इसका कितना ज़रूरी है जानना। क्योंकि तकवा नहीं होगा तो फिर हम ऐसे नहीं करेंगे ना, क्योंकि फिर हम कहेंगे वो मेरे साथ बुरा तो मैं उसके साथ बुरी थी, उसने मेरे साथ ऐसे किया था इसलिए मैंने। देखिए जब घरों में शादियाँ होती हैं ना तो ये तभी बंदा खुलता है
کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا جب شادیاں ہوتی کہ وہ رشتہ دار ناراض ہے، چلو جی اس کو منانے چلے، جو اس نے کہا تم میری دفعہ نہیں آئے تھے اب میں تمہاری دفعہ نہیں آؤں گا، میں نے یہ نہیں کیا، اگر ایک بھائی ناراض ہے تو تم اس کی پارٹی میں گئے تھے تو پھر اب میں نہیں آؤں گا۔ تو کس طرح سے ہم ان رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ اب اگر ہمارے اندر اللہ کا تقوی ہوگا نا، صرف اللہ کی محبت ہوگی اور ہم ہر کام اللہ کی ہی خاطر کریں گے، پھر ہمیں ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں رہے گی۔ پھر یہ وہ تقوی کا لیول آ جائے گا جو سب سے اوپر والا لیول ہے۔ پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس بندے کے لیے خود اپنی لڑائیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ والارحام اور رشتہ داروں کو کاٹنے سے ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیکم تم پر رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ دیکھیے رقیب پتہ ہے کس نگران کو کہتے ہیں؟ جس کی نظر گردن پہ ہوتی، مطلب اتنا شارپ اور اتنا کلوز ہوتا ہے کہ اس کی نظر ادھر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نگران ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ وَآتُوا اور دو الیتامى یتیموں کو اموالہم۔ اب دیکھیے اب یہاں پہ بات آ گئی یتیموں کی کہ دیکھیے اللہ سے اتنا پیار آتا ہے جس کو کہنے کی یا رب العالمین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے یتیم جو ہوتے ہیں نا کہ جن کو سوسائٹی میں بھی وہ اتنی پیار نہیں مل رہا ہوتا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یا رشتہ دار بھی دیکھیں ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو زیادہ پیار مل رہا ہوتا ہے، وہ بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ماں باپ ہی نہیں رہتے تو پھر ان بچوں کی جو حالت ہوتی ہے آپ کے سامنے، جن میں اللہ کا رحم ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں تقوی کا لفظ اتنی دفعہ لائے ہیں، تو تبھی یہ ساری چیزوں کی ہمیں سمجھ بھی آئے گی۔ اب یتیموں کے بارے میں جس کا باپ نہیں ہے، جس کے سر سے سایہ اٹھ گیا، اللہ کا سایہ ہے اس کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَآتُوا اور دو الیتامى یتیموں کو اموالہم ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا اور نہ تم تبدیل کرو، الخبیث ناپاک کو بالطیب پاک سے۔ اور جو ناپاک چیزیں ہیں، اگر دیکھیں اگر کوئی باپ جیسے فوت ہو گیا، اس کے بچے نابالغ ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا تو تم ان کے جو اچھے مال ہیں تم اپنے بزنس میں لگا کے بعد میں ان کو کہو کہ نہیں جی یہ تو نقصان ہو گیا اب میں نہیں دے سکتا، یا پھر ان کے گھر کی ایسی چیزیں تھی جو تم نے جلدی جلدی استعمال کر لیں کہ یہ تو اب بڑے ہوں گے تو یہ دیکھ لیں گے تو جلدی جلدی سے اب ہم یہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو جو یوزڈ چیزیں ہیں خراب ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کی چیزیں رہ گئی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ایسا مت کرنا کہ ان کو خبیث چیزوں کے ساتھ ان کی طیب چیزوں کو بدل دو، ولا اور نہ تاکلوا اور مت کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے مت کرنا، انہو بے شک وہ کانا ہے خوبن گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ تم ان کے مال اپنے مالوں میں ملا دو، یا پھر ان کی کوئی چیز اپنی چیزوں میں ملا کے، اس لیے کہ ان کو کیا پتہ چلنا۔ آپ کو یاد ہے کہ سورۃ کہف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس جو جائیدادیں ہوتی تھی وہ ماں باپ جو ہوتے تھے وہ کھود کے زمین میں اس کے اندر چھپا دیتے تھے، تو وہ جو بچے تھے ان کے ماں باپ اتنے نیک لوگ تھے، اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ماں باپ ہوں۔ تو جب ان کی دیوار گری تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ساتھ سفر پہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ دیوار جب بنا دی تھی تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے، اور اگر اس لیے دیوار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ بنا دی تھی، ورنہ گاؤں کے لوگ آتے تو وہ دیکھتے کہ نیچے سے خزانہ مل جاتا تو خزانہ لوٹ کے لے جاتے۔ اللہ حفاظتیں کرنے والا ہے ایسے لوگوں کی۔ دیکھیے کہ وہاں پہ اب یہاں پہ اس زمانے میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے جو یتیم ہو جاتا ہے تو پھر ماں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ یتیم جو تھا اس کے ولی جو اس کا ہوتا تھا، جیسے اس کا چچا ہے یا اس کا چچا نہیں ہے تو تایا، چچا، ماما جو بھی ہوتے تھے نا، جو اس کا ولی ہوتا تھا وہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے، باقاعدہ لڑائی ہوتی تھی کہ نہیں یہ ہماری کفالت میں جائیں گے۔
اور اگر وہ نہیں ہوتے تھے تو پھر جو قبیلہ ہوتا تھا وہ اس کا کفالت کرتا تھا. آج کل تو ہم نے پورا سسٹم ہی بدل دیا ہے. اگر کبھی ایسے ہوتا تو وہ ماں بیچاری جس کے پاس ابھی اتنے ذرائع بھی نہیں ہوتے، وہ کس طرح سے کمائے، کیا کرے کیا نہیں کرے، ساری اس کے ذمہ ہو جاتی ہے اور پورے رشتہ دار بھاگ جاتے ہیں ایسے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں سارے احکامات دے رہے ہیں کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، بے شک یہ گناہ ہے بہت بڑا. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خوف ہو تمہیں اللہ کے نہ تقسموا کہ تم تقسطوا کہ تم انصاف کر سکو گے فی الیتامى یتیموں کے بارے میں، فَانكِحُوا تو نکاح کر لو. اب یہ آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب آپ بڑے تحمل سے اس آیت کو سمجھیے گا کہ یہاں پہ کیونکہ یتیم کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو آیت ہے نا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں. اب دیکھیں کیا ہوتا تھا کہ جیسے اب جو یتیم ہو جاتا تھا اگر اس کے پاس مال ہے تو کیا ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل وہ چچا کی کفالت میں آ گیا تو چچا یہ سوچتا کہ جی یہ اب مال بھی آ جائے گا تو وہ اپنے کسی نکمے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دے. یا پھر آپ نے وہ بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مال جائیداد تقسیم نہ ہو تو وہ جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے جو بھی بالغ بھی نہیں ہوتے اتنی بڑی بڑی عورتوں کی شادی ان سے کر کے تاکہ ہماری جائیداد تقسیم نہ ہو زیادتی کرتے ہیں. کئی دفعہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ قرآن کے ساتھ شادی کر دی تاکہ ہماری بچی وہ باہر نہیں جائے گی. تو یہ رسمیں اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے نا، گناہ کبیرہ، اس کی وجہ سے تم دوزخ میں جاؤ گے. تو اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے فَانكِحُوا تو نکاح کرو مَا طَابَ لَكُمْ اس سے جو پسند آ جائیں تم کو. مطلب باہر جو لڑکیاں جو عورتیں تمہیں پسند آتی ہیں کیونکہ نکاح کی ایک بہت بڑی شرط یہ بھی ہے کہ پسند آنا چاہیے. ایسے نہیں کہ تم مال کی محبت میں ان سے شادی کر رہے ہو. تو جو تمہیں پسند آ جاتی ہے من النساء عورتوں میں سے مثنا دو دو و ثلاثہ تین تین یا رباع اور یا چار چار. یہ پہلا مقام ہے اور ایک ہی مقام ہے قرآن پاک میں جہاں پہ یہ تعداد کا ذکر کیا گیا. اس کی اب انشاءاللہ آگے جہاں پہ بھی اس کے پوری ڈیٹیل آئے گی سورۃ طلاق میں بھی آتی ہے انشاءاللہ اور آگے بھی تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یہ جو دیکھیے یہاں پہ ایک بات آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ حکم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ یہ 4 شادیاں کرنا یا 3 یا 2 شادیاں کرنا. یہ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا، وہ بہت شادیاں کر لیتے تھے. آپ کو یاد ہے داؤد علیہ السلام کا جب قصہ پڑھتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. اس کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو ان کی بے شمار بیویاں ہوتی تھی. اگر آپ نے شہزادوں کی ہسٹری اگر آپ دیکھتے ہو تو وہ حرم میں اتنی عورتوں سے نکاح کر کے رکھا ہوتا تھا، پھر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون عورت کہاں ہے اور اس کا کسی کا حق نہیں دیا جاتا تھا. عورتوں کو غلامی کی طرح نکاح کر کے ان کو غلاموں کی طرح بس چھوڑ دیا جاتا تھا اور کسی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں اس پہ حد لگا دی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے ہو اور اس کی پھر ریزن بھی. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ اگر ڈر ہو تم کو اللہ کے نہ تعدلوا کہ تم عدل کر سکو گے فواحدتن تو ایک ہی کافی ہے. اس کو بڑا سا انڈر لائن کر دیں کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو جب کبھی بحث کرتے ہیں نا تو پھر اس بات کا بتانا بھول جاتے ہیں کہ فواحدتن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو عدل نہیں کرتے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے فالج زدہ بندہ اٹھتا ہے، اس کی ایک سائڈ فالج زدہ ہوگی اور وہ اتنی تکلیف سے اٹھے گا اور اس کا بڑا عذاب ہوگا اس کے اوپر. تو اور آگے کہتے ہیں او ما ملکت ایمانکم یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ مینس ہماری لونڈیاں ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ تعولو کہ تم ناانصافی کرو
کہ ناانصافی دیکھیں نہیں کر سکتے نا آپ نے. اب ایک آدمی، اب دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کے فار ایگزامپل اس کی 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں، تو ڈیفینیٹلی ان میں سے اولاد بھی ہوگی. پھر اولاد ہے تو ڈیفینیٹلی اولاد کی آگے خرچے بھی ہوں گے، ان کے اسکول ہیں، ان کی بیماریاں بھی، ان کی خوشیاں بھی، اور پھر آگے سارا اتنے گھروں کا خرچہ چلانا. اور آدمی ایک اگر آدمی ہے تو اسلام میں عورت کا تو نہیں ہے ایسے نا کہ وہ اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کمائے گی، کمانا تو آدمی نے ہے. تو پھر وہ اگر انصاف دیکھے، اگر جتنا ایک بیوی کو خرچہ دیا اتنا ہی دوسری کو، ایک بچے کا جتنا کرے اتنا ہی دوسرے بچے کو، اس کی بیٹی کو جتنا اتنا ہی اس ماں کی بیٹی کو، جتنا اس بیٹے کو کاروبار کے لیے دیا اتنا ہی اس کو دے گا. تو اتنا عدل کہاں سے کر سکیں گے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ایک ہی فواحدۃ، تو ایک ہی کافی ہے، اور زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی کرو، کہ یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی کرو. تو اس لیے ایک ہی بیوی کافی ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں. ہم کر رہے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 4. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں. وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دو عورتوں کو صدقاتہن، مہر ان کے، نحلتاً، خوش دلی سے. اب دیکھیے یہاں پہ بات ہو رہی ہے مہر کی. مہر نکاح کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. آدمی کو نکاح میں مہر دینا ہوتا ہے. اور اس پہ دیکھیے آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں جی شرعی مہر، اس کا کہاں سے یہ بات آئی ہے، کون سی حدیث میں انہوں نے یہ پڑھا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو مہر دیا تھا وہ 500 درہم ان کو چاندی حق مہر میں دی تھی، جو کہ 187 تولہ بنتی ہے. تو یہ کہاں سے یہ بات آئی، یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جب جہیز دینا ہے تو اس وقت تو اتنی چیزیں مانگتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، کہ یہ ایسے ہے ویسے. تو جب دینے کی باری آتی ہے، مہر دینے کی باری آتی ہے، تو شرعی مہر ان کو یاد آ جاتا ہے. اور یہ میں سوچ رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں چاندی کی قیمت ایسے ہو کہ جیسے شروع میں تو سونا بھی اتنا مہنگا نہیں ہوتا تھا آج کے حساب سے اگر کمپیئر کرو، تو کبھی ایسا ہوا ہوگا میں بھی 3200 روپے کا کچھ اتنا تولہ بن گیا ہوگا، تو وہ اس وقت سے پھر وہ بات چلی ہے. لیکن آج کے زمانے سے اگر آپ لیتے ہیں تو یہ اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آدمی کی حیثیت قنطار ہے، مطلب سونے کا پہاڑ جتنی ہے، تو وہ اتنا بھی دے سکتا ہے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اتنی، آدمی کی حیثیت پہ ہے کہ وہ کتنا مہر دے گا. تو یہاں پہ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دو عورتوں کو مہر ان کے خوش دلی سے دو. فَإِن طِبْنَا، پس اگر وہ طبنا خوشی سے دے دے، لکم تمہیں، انشین کوئی چیز، من ہو اس میں سے، نفسن خود ہی، اور اگر وہ اپنی دل کی خوشی سے تمہیں معاف کر دیتی ہیں یا پھر اس مہر میں سے کچھ رقم سے تمہیں کوئی تحفہ دیتی ہیں، تو فَكُلُوهُ، تو کھاؤ اسے، حنیئن، خوشی سے، مریا، اور خوشگوار سمجھ کر اس کو لے لو. کہ اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ نہیں یہ تو مہر کی رقم تھی میں نے نہیں لینی ہے. اور عورت کا یہ حق ہے اس کا مہر، وہ آدمی سے اگر آدمی نہیں دیتا تو وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. دیکھیں مہر کا تعلق ایسے نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی اتنا مہر لکھوا دیا تو یہ تو طلاق کے وقت دینا پڑے گا، تو اس کا طلاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مہر شادی پہ ہی، بلکہ شادی کی رات ہی، مجھے تو جب میں پڑھی تھی تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے مہر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عورت کا حق ہے. اور آگے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَلَا تُؤْتُوا، اور نہ تم دو، السفہاء نادانوں کو، اموالکم مال اپنے، التی وہ جو، جعل اللہ بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیاماً زندگی گزارنے کا ذریعہ، ورزقوہم تو رزق دو انہیں، فیہا اس میں، وکسوہم تو پہناؤ انہیں، وقولو اور کہو، لہم ان سے، قولاً معروفا اور ان سے بات کرو بھلی. اب یہاں پہ دیکھیے کہ سیکنڈ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے واپس یتیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہ یتیم جو ہیں
اگر وہ چھوٹے بچے ہیں ابھی ان میں سمجھ نہیں ہے نا تو ان کے مال ان کو نہ دو اس وقت تک، کیونکہ یہ مال ان کی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے. یہ ولی کو کہا جا رہا ہے نا، ان کے جو جس کے پاس ان کا مال اب آ گیا ہے، تو اس مال میں سے ان کو رزق دو، جیسے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا اس میں، اور ان کے کپڑے پہنانے کا، اور ان سے اچھی بات کہو. کئی دفعہ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے نا، اگر کبھی بعض لوگ ہی سکھا دیتے ہیں کہ دیکھو وہ تمہارے باپ کا مال تھا، اس میں سے وہ کھا رہا ہے یا کچھ ہے، تو وہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غصے سے بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے بھلی بات کہو، ان سے اچھا سلوک کرو. اور پھر آگے کہتے ہیں وَابْتَلُوا، اور آزماتے رہو الیتامیٰ، یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب بلغوا، وہ پہنچ جائے، النکاح، نکاح کی عمر کو. ولی کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ان کو دیکھتے رہو کہ ان میں شعور اتنا آ گیا ہے کہ وہ اپنے پیسوں کی حفاظت کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ تم کہو کہ میرے ذمے ختم کروں، میں کسی طرح سے پکڑاؤں انہیں، نہیں، آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورت اگزامپل، جیسے ہوتا ہے نا ایک پکچر کریٹ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ پہنچے نکاح کی عمر کو. فَإِن، پس اگر آنستم، پاؤ تم منہم ان میں رشدہ، بھلائی، سوجھ بوجھ، فَادْفَعُوا، تو دے دو انہیں، علیہم، انہیں، اموالہم، تو ان کے مال پورے کے پورے ان کو واپس دے دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ کھاؤ انہیں، اسرافاً، اسراف کرتے ہوئے، وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی کرتے ہوئے، ان کے یکبرو، کہ وہ بڑے ہو جائیں. اب دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے، اگر آپ غور کریں تو کیا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کسی کا مال ہے، فار ایگزامپل میں ایک یتیم بچوں کی ایگزامپل آپ لے لیں، یا پھر ایسے کہ کوئی بوڑھا ہے آپ کے پاس نا، فار ایگزامپل کسی کی بڑے جیسے ہوتے ہیں ماں باپ میں سے کوئی بڑے ہیں، باقی بہن بھائی کہیں اور رہتے ہیں، ایک بھائی ہے، بہن ہے جس کے پاس ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے پاس رہتے ہیں. ان کا مال جو ہے بعض دفعہ لوگوں نے، جب میں سنتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اس چکر میں کہ کہیں یہ فوت ہو جائیں گے تو جو مال بچے گا تو دوسرے بھائی بھی بیچ میں آ جائیں گے یا بہن بھائی آ جائیں گے، تو جلدی جلدی وہ مال کو ان پہ خرچ کرنا کہ جی ہم تو ان کا کھانا اس میں سے آیا تو ان کے ڈائپر اس میں سے آئے تو اس میں سے یہ ہو گیا تو خود بھی کھا رہے ہیں، تو جلدی جلدی وہ مال ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات یتیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ڈر ہو کہ یہ جوان ہو جائے گا تو اس کو دینا پڑے گا، تو جلدی جلدی اس کا مال آپ خرچ کرنے کی کوشش کرو اور اس سے اپنی ضرورتیں زندگی پوری کرو. تو یہاں پہ اس کا منع کیا گیا ہے کہ وہ بڑے ہو جائے. وَمَنْ كَانَ، اور جو کوئی ہو غنیًا، غنی، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے. کہ اگر تو وہ غنی ہے تو اس کو چاہیے، اگر وہ اتنا ہے کہ وہ اپنے مال جو ہے وہ اسے اپنا خرچہ پورا کر سکتا ہے، تو پھر یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے. اور وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، دیکھیے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے، اگر کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ خود ہی سے غریب ہے جو اس کا ولی ہے، تو فَلْيَأْكُلْ، تو پس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف، اچھے طریقے سے. فَإِذَا، پس جب، دفعتم، دے دو تم، علیہم، انہیں، اموالہم، ان کے مال، فَأَشْهِدُوا، تو گواہ بنا لو، علیہم، ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، تو اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. یہ دیکھیں یہاں پہ ہر آیت میں یوں نہیں لگتا کہ وہ وَاتَّقُوا اللَّهَ والی بات آ کے رک جاتی ہے، کہ جس کو اللہ کا تقوی ہوگا وہی یہ سارے احکامات بھی پوری طرح سے پورے کرے گا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر غنی ہے تو وہ اس کے مال میں سے کچھ نہ لے، لیکن اگر کوئی غریب ہے، خود ہی سے اس کے حالات ایسے ہیں، تو پھر وہ اس کی کفالت کرنے کے لیے بھی کہ چلو میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، یا اس کے مال کو میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے تو اس میں سے اگر وہ لے کے اپنا بھی تھوڑا بہت خرچہ چلا لیتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حساب تو اللہ نے لینا ہے، اگر تم اس میں زیادتی کرو گے تو اللہ پوچھ لے گا قیامت کے دن. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِلرِّجَالِ، اور اب یہاں پہ وراثت کے قانون کے بارے میں آ رہا ہے
کہ اتنا یہ یہ اگلی جو بھی آیات ہیں یہ اتنی غور سے سننے والی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں جہاں پہ بار بار مال کا ذکر آتا ہے نا، تو جب وراثت تقسیم ہونے کی باری آتی ہے تو پورا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے مال کو فتنہ کہا ہے کہ جب مال تقسیم کی باری آتی ہے تو جو ولی ہوتا ہے وہ کس کس قسم کی زیادتیاں کرتے ہیں، وہ کیسے مال کو تقسیم کرنے میں غلط کام کر جاتے ہیں۔ تو اس آیات سے انشاءاللہ ہمیں یہ تو ضرور احساس ہو جائے گا کہ جب کبھی اللہ نہ کرے، جب بھی یہ تو زندگی کا ہے، زندگی موت ہے، کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ اس کی ڈویژن کیسے ہونی ہے، اور اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ دیکھیے تقسیم جو ہے نا مال کی، وراثت کے احکامات یہ فرض ہیں، جیسے نماز فرض ہے نا۔ آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ نماز آج میرا دل نہیں چاہ رہا تو چلو آج میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ لیتی ہوں، یا آج میرا دل نہیں چاہ رہا میں نے تو بس کھڑے ہو کے نہیں، میں بیٹھ کے جیسے بھی پڑھ رہی ہوں تو میں نے آج سجدے میں نہیں جانا، نہیں کر سکتے نا۔ اسی طرح سے یہ جو وراثت کے احکامات ہیں نا یہ بھی فرض ہیں، ان کو جب اس کی اہمیت سمجھیں گے، اسی لیے وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ نے بار بار کہا تھا کہ جب ہم اس کی اہمیت سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں اتنا ڈر لگے گا، کیونکہ جیسے ان آیات کی سمجھ آتی ہے نا تو پھر فوراً دماغ میں آتا ہے کہ یا اللہ جب میری دادی فوت ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، جب میرے نانا فوت ہوئے تھے کیا ہوا تھا، جب میری امی فار ایگزامپل میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ہم وہ سارے سینیریوز آنکھوں کے آگے لاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو اتنی ڈیٹیل نہیں پتہ تھی، ہمیں معاف کرنا۔ اور دیکھیں یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے قرآن میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ ساری چیزوں کو بتا دیا ہوا ہے۔ اب یہ جو وراثت کا قانون ہے نا یہ بہت وسیع اس کا علم ہے، اور جتنا بھی ابھی جتنا ہمیں سمجھ آتی ہے قرآن سے اتنا تو ہم لیں گے، لیکن اگر اس سے زیادہ کسی کو کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو پھر جو اس میں جنہوں نے زیادہ پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، وہ پھر آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اب یہاں پہ پہلا قانون آ رہا ہے وراثت کا کہ للرجالی مردوں کے لیے نصیب ایک حصہ مما اس میں سے جو تارکہ چھوڑ جائیں والدانی والدین والاقربون اور رشتہ دار، وللنسائی اور عورتوں کے لیے ہے نصیباً ایک حصہ مما اس میں سے تارکہ چھوڑ جائیں والدانی والدین والاقربون اور قرابت دار۔ اب پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے دیکھیے کہ عورتوں اور آدمیوں کو برابر کا حصہ بتا دیا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ میں اہل عرب میں یہ رواج ہوتا تھا کہ عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، تو اس وجہ سے اسلام میں یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے آدمیوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں، اور پھر اس کی ڈویژن کیسے ہوگی وہ اتنی خوبصورت ہے۔ دیکھیں جب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا اس چیز کی کہ کیوں آدمیوں کا اتنا حصہ تھا، اور اب ویسے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں تو کیوں کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کیوں یہ ایسے تھا، لیکن پھر بھی جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا جب میں انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا اتنی آیات میں تو میں آپ کو اس کا ڈفرنس کہ کیوں آدمیوں کا حصہ دگنا ہے عورت سے، اس کی ریزن کیا ہے۔ دیکھیے آج کی سوسائٹی میں اگر آپ یہ وراثت کے قانون کو لے کے آج کی سوسائٹی کے مطابق دیکھیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سوسائٹی تو نہیں بنائی تھی نا۔ سوسائٹی کا جو اصول اللہ نے دیا تھا کہ کس طرح کی سوسائٹی ہونی چاہیے، ماں کیسے، باپ کیسے، اولاد کیسے، ان کے حقوق کیسے، اور کیسے یہ رشتے ہیں اور کیسے ان کے حقوق و فرائض ہیں، تو وہاں پہ یہ جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو اتنی خوبصورتی سے یہ چیزیں فٹ ہوتی ہیں کیونکہ پھر کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مما اس میں سے جو قلّ قلیل ہو، منہ اس میں سے، او کثر یا بہت زیادہ ہو، نصیباً حصہ ہے، مفروضاً فرض کیا ہوا۔
اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فرض کیا ہوا یہ حصہ ہے جو عورتوں کو، بے شک وہ تھوڑا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کریں نا کہ وراثت کی بات کریں، جو وراثت ہے نا وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کا اکٹھا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. آپ ان میں سے ایک سوئی بھی نہیں لے سکتے ہو، وہ بھی غلط ہو جائے گا. آپ نے وراثت کی، کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل کسی ایک بہو کے پاس ساس سسر ہیں اور وہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے کپڑے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ بیٹیاں ہی آ جاتی ہیں تو وہ سارے اٹھا کے کسی غریب کو دے دیتی ہیں. آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو. آپ ایک ایک سوئی کا حساب ہوتا ہے، وہ بھی ڈویژن میں آئے گی، کیونکہ یہ بالکل وہی بات جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ اکٹھا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. ہاں اگر آپ سارے جو بھی اس کے وراثت میں حقدار ہیں آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ ایسے کر دیں، آپ ضرور کر سکتے ہیں. اب آگے دیکھیے جو حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات بتائی ہے کہ کیسے ہوگا، کہ وَإِذَا، اور جب حاضر موجود ہوں، القسمتا، تقسیم کے وقت، اولو القربہ، قرابتدار، او یتامہ یا یتیم، والمساکین یا مساکین، فارزقوہم، تو تم دو انہیں منہو، ان میں سے. اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے جس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس وقت جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں یا پھر کوئی مسکین لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ سامنے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان میں سے جو حصہ ہے، آپ کا حصہ ہے نا، آپ ان میں سے ان کو بھی کچھ دے دو. دیکھیں لیکن ایک بات کا خیال یہاں پہ یہ رکھنا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی بالغ نہیں ہے نا ان کے حصے میں سے آپ نہیں دے سکتے ہو. جو ابھی نابالغ ہیں کیونکہ ابھی وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو بالغ ہیں وہ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں گے. یہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بہت بڑی نیکی ہو جائے گی نا. یہاں پہ کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی؟ اس طرح کے کویسچنز ہمارے دل میں آتے ہیں نا کیونکہ ہمارے پاس ابھی علم پورا نہیں ہے. ہم کس طرح سے گھبرا کے ایسی چیزیں سوچتے ہیں، اور بہت سے لوگ نعوذ باللہ آنیسٹلی کبھی کسی سے بات ہوتی ہے نا تو لوگوں کے ایمان بھی ڈاواڈول ہو گئے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بینہ بیان کر دیا، رسول اللہ نے بھی بینہ بیان کر دیا تھا، تو پرابلم کدھر پھر ہو گئی؟ کیونکہ ہم نے قرآن کھولا نہیں ہے نا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا مگر حاجتن، کہ وہ ایک خواہش تھی، فی نفسی، جو جی میں آئی، یعقوب علیہ السلام کی، قضاہا، جو ان کے بچوں نے پوری کر لی. اور جب انہوں نے پوری کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمانا کہ وما کان یغنی عنہم من اللہ شیء. تو اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا رائٹ پہلے، اب اس خواب کی تعبیر ہو رہی ہے، تو اس کے راستے میں جو جو چیزیں ہونی ہیں وہ اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں. اب ایک میں انشاءاللہ آگے آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَذُو عِلْمٍ، کہ البتہ بڑا علم والا تھا. کون؟ یعقوب علیہ السلام. لما، وجہ اس کی، جو علمناہ، ہم نے سکھایا تھا اس کو. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے اس آیا کہ نا سم ٹائم کچھ آیا ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تفسیر مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف ہم یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جی ثواب کر لو تو ثواب کر لیا، پھر اللہ پہ توکل کرو، اللہ کام کر دے گا، تو پھر ٹھیک ہے. اب پھر ساتھ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اب ثواب کر لیے، بچ گئے، لیکن تقدیر کا فیصلہ آ گیا، وہ دوسری طرح سے آ گیا، اب کہاں جائیں گے؟ اب آپ ایک چیز غور کریں، اب اس طرح سے آپ سوچیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ڈفرینٹ چیزوں میں ہماری جو رہنمائی کی، جیسے میں نے بتایا کہ نبیوں کے بھی قصے جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے ہر ایک کے حالات فرق آتے ہیں، ہر ایک کی آزمائش فرق تھی، ہر ایک پہ جو پرابلمز ہوتی تھی وہ کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ ہم لوگوں کو سبق ملے کہ جب ہم ایسی سچویشن میں جائیں گے تو کیا ہوگا. اب دیکھیے تقدیر کا فیصلے کی جو بات ہو رہی ہے کہ اب ایک طرف تو فار ایگزامپل آپ یا میں ہیں، تو ایک طرف تو ہم نے پورا یہ کر لیا کہ اچھا صبح کے اذکار بھی پڑھ لیے، پھر اگر ہم نے کسی کے بارے میں بات کی تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بھی کر لیا کہ ادھر سے نظر آئے گی تو بچیں گے، تو پھر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو کیا ہوا؟ تو یہ بھولنے کی بات نہیں ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بارہا یہ بتایا کہ برائی کا بدلہ جو ہے، برائی کا جو ریٹرن ملتا ہے نا، وہ بھی برائی ہے۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی برائی کی ہے، اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی کو ہیوملیٹ کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی لیول پہ جا کے میں نے اس کا حق مارا ہے، اس کا ریٹرن اس دنیا میں واپس آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اکثر ہمارے ذہن میں نا، جب ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے، اگر ہمیں یہ پکا یقین ہو نا کہ اس دنیا میں بھی بدلہ ہے اور آخرت میں تو بہت ہی، وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے نا، لیکن اس کی جزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے، اور ایک طرف پروٹیکشن ہے، لیکن یہ کسی اور چیز کا بدلہ آپ کی طرف آ رہا ہے، رائٹ؟ تو ہم لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ایک ایک چیز کہ دیکھو ایسے نہ کرنا، دیکھو ایسے نہ کرنا، یہ چیز جو ہے یہ تمہیں تکلیف دے گی، یہ چیز تمہیں تکلیف دے گی۔ کچھ ہی چیزیں ہیں جس سے ہمارے بیسیکلی ہمارے نفس کی جو ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمارا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی اس جگہ پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو اگر تم کسی کے حق مارو گے، حق مارنا کیا ہے کہ اگر کسی کے، دیکھو ہمارے بہن بھائی، اب یہاں تو سارے بھائیوں کا قصہ ہو رہا ہے نا، جو سگے بھائی ہیں اور جو ستیلے بھائی ہیں، بیسیکلی تو باپ تو ایک ہی ہے، اور وہاں پہ جو ان کی پرابلمز آ رہی ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ اب کیا کنویں میں پھینک دیا، اب یہاں پہ نظر کی انہوں نے تو کر لیا، پروٹیکشن کر لی، ان پہ کوئی پرابلم نہیں آئی، لیکن وہ جو چیز کی تھی وہ سامنے بھی آنی تھی نا، تو وہ چیز ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر کا فیصلہ ہو کے رہنے والا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس اینگل سے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ گزارنے کی عقل آ جائے، ہمیں وہ فہم عطا کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچا سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، اس کی تفسیر نا شاہ عبد القادر جیلانی جو ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت تفسیر کی ہے۔ میں نے جب ان کی تفسیر پڑھی نا تو میں نے سوچا کہ میں وہی آپ کے سامنے رکھوں، اور اسی پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کہا تھا اسی طرح سے وہ بچے داخل ہوئے، اگرچہ ٹو نہ لگی، مطلب یہ کہ ان پہ نظر کے برے اثرات نہ پڑے، لیکن تقدیر اور طرف سے آ گئی، اللہ اکبر، اور تقدیر اور طرف سے آ گئی۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا، اور علم کیا مطلب اس کا کیا ریلیشن تھا اس بات کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ علم والے جو ہے نا وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ تقدیر پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ اسباب کا بھی بچاؤ، اسباب سے بھی بچاؤ اپنا کرتے ہیں۔ اچھا، اسباب کے خلاف کچھ ہو جائے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ اب یہ بڑے غور کرنے والی چیزیں ہیں کہ اسباب آپ نے کیے، اس کے باوجود اگر کچھ ہو گیا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس پر صبر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی طاقت کے مطابق کر لیا تھا، اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور بے علم جو ہے نا، جو بے دین ہے، بے علم ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہو تو دوسرا نہ ہو۔ مطلب کیا کہ اب اگر فار ایگزامپل اکثر آپ دیکھیں ایسے ہمارا ہوتا ہے حال کہ اسباب تو ہم نے پورے کر لیے، رائٹ، وہ ساری چیزیں اپنے بچاؤ کے لیے کر لی، لیکن اللہ پہ توکل جو تھا نا وہ نہیں کیا۔ اب وہ اسباب پہ توکل کر لیا۔ جیسے فار ایگزامپل ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم دوائی کھاتے ہیں، تو ہمارا پورا توکل کس کے اوپر؟ دوائی کھائی ہے تو میں ٹھیک ہو گئی ہوں، یہ دوائی میں کھاؤں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، فلاں ڈاکٹر جو ہے نا وہی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس سے اگلی سوچ جو ہے نا کہ وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ یہ دوائی تبھی میرے اوپر کام کرے گی جب میرے اللہ اس میں شفا ڈال دیں گے، ادروائز یہ دوائی نہیں کام کر سکتی۔ تو یہ تھاٹ کریٹ کرنی پڑے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسباب جو میں مکمل کر رہی ہوں تو پھر میں نے توکل بھی اللہ پہ کرنا ہے۔ تو بے عقل جو لوگ ہیں، جو بے علم لوگ ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک ہو تو دوسرا نہ ہو۔ اچھا، اور بعض لوگ آپ دیکھیں یہ کرتے ہیں کہ وہ توکل تو اتنا اسٹرانگ ان کا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ نہیں کرنا ہے، ہم نے تو کچھ، پھر وہ بیٹھ ہی جائیں گے کہ اسباب زیرو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بس دعائیں کرتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کر دیں کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر لیں گے۔ لیکن ایک جو طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا، اس سے علیحدہ کچھ نہیں ہونا۔
آپ کتنی بھی دعائیں کرنے بیٹھ جائیں اور آپ اسباب نہیں کریں گے تو تب بھی چیز نہیں ہونی ہے. اور یہ مجھے اتنی پیاری بات لگی. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی تھی نا کہ ایک صحابی تھے، وہ اندر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے اپنی سواری جو تھی اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے توکل پہ اس کو چھوڑ آیا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، اللہ پہ توکل، اس کو پہلے جا کے باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں اتنی زبردست بات تھی کہ آپ نے فرمایا تم میں سے اگر آدمی مر رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا درخت ہو، پودا جیسے چھوٹا سا لگاتے پودا ہو، اسے چاہیے کہ پہلے اس کو لگائے اور پھر مرے. مطلب یہ کہ جو کام کرنا ہے نا وہ اپنا کام مکمل کر دے، کیونکہ درخت بھی تو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں نا، وہ اس کے لیے ہوگا. تو مطلب ان کا یہ تھا. اب دیکھیے ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ اس سے بھی بہت وہ تسلی ملتی ہے بیسیکلی، اور ایک اینگل ہمارے دماغ کا کھلتا ہے کہ ہاں واقعی توکل تو اس لیول پہ کرنا چاہیے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نیکی کے کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بس کر دیں گے اس بات کو، ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی ہیں، تہجد میں بھی اٹھی تھی، آج میں نے قرآن کا بھی یہ پڑھا، سورہ بقرہ بھی پوری آج ختم کی ہے، تو انشاءاللہ یہ میرا کام ہو جائے گا. دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا وحی آ گئی تھی نا، تو ایسا تو نہیں انہوں نے سوچا، نہ رسول اللہ نے نہ حضرت ابو بکر صدیق نے، کہ اتنا بڑا کا اللہ کا رسول تو اللہ ہی سنبھالے گا نا، بس ٹھیک ہے ہم نکلے یہاں سے. انہوں نے جب تک وحی آنے سے پہلے کہتے ہیں 2 اونٹنیاں اپنے گھر میں جو اعلیٰ نسل کی تھی ان کو وہ ببول کے پتے جو تھے نا وہ کھلایا کرتے تھے تاکہ ان میں طاقت زیادہ آ جائے. تو اس کے علاوہ انہوں نے خرچے کے لیے بھی اپنے گھر سے جتنے وہ ساتھ لے کے جا سکتے تھے پیسے وہ بھی لے کے گئے. اتنی پیاری بات آتی ہے کہ ان کی بیٹی حضرت اسما جو تھی نا وہ گھر میں تھی، تو وہ بیان کرتی ہے کہ صبح جب ان کے فادر اٹھے تھے اس وقت ان کے فادر نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا اور وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، نبینا تھے. تو کہتے ہیں صبح اٹھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابو بکر کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو کدھر ہے؟ تو حضرت اسما نے کہا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ مطلب وہ چلے گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بجائے ایک دم سے غصے سے کہتے ہیں کہ وہ گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے گیا ہے کہ سارا کچھ لے گیا ساتھ. تو کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے تو حضرت اسما اتنی وہ انٹیلیجنٹ تھی، کہتے ہیں انہوں نے جلدی جلدی نا ایک کپڑا لیا اور اس کے اندر پتھر جو تھے وہ تھوڑے سے ڈالے، اور وہ جو ان کے دادا تھے ان کے ہاتھ مطلب ان کا ہاتھ اس میں جب انہوں نے لگایا نا تو کہتے اچھا بڑے ہیرے جواہرات چھوڑ گیا، چلو مشکل آئے گی تو اس کو استعمال کر لیں گے. یہ تو خیر سائڈ کی بات تھی. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ، اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ رات کو جیسے بکریاں وہ اپنی چراتے چراتے وہاں تک پہنچے گا. انہوں نے اپنا بتایا ہوا تھا کہ ہم کہاں کس کس راستے سے جائیں گے، تو وہاں پہ تم آنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوگی تو وہ وہاں پہ دودھ پی سکتے ہیں. پھر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ تم سارا انتظام کے پیچھے سے تم جو ہے وہ ان کی مشرکین مکہ جو تھے ان کی محفل میں بیٹھتے رہنا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کیا پلان بنا رہے ہیں. پھر جب سارے سو جائیں گے تو تم نے کس طرح آنا ہے اور پھر تم نے آ کے خبریں دینی ہے. تو وہ بھی تو توکل کر سکتے تھے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ پہ توکل کیا نکلو، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لیں گے. نہیں، سارا کام کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث میں پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بچے آئے ملنے کے لیے، تو انہوں نے سلام کیا ان کو. انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم عبد الرحمن بن عوف جو ہیں ہم ان کے بیٹے ہیں. تو حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے باپ کو سلسبیل سے سیراب کرے. 29 پارہ میں سلسبیل ایک جنت کا وہ ہے نہر ہے، اس کے بارے میں آتا ہے. وہ بچوں نے کہا کہ اماں آپ نے اتنی دور کی دعا دی ہے. تو کہتی ہیں کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا آج کہ جب تمہارا باپ جو تھے وہ آئے رسول اللہ کو ملنے، تو آلموسٹ آخری ٹائم تھا ان کا، رسول اللہ کافی پریشان تھے جیسے. تو عبد الرحمن بن عوف نے ان کو دیکھا. اب میں یہ قصہ اسی لیے سنا رہی ہوں کہ دیکھیں اسباب کی وجہ سے، کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بڑے پریشان لگ رہے ہیں، ایوری تھنگ از فائن. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس ٹھیک ہے لیکن میں تھوڑا پریشان ہوں. تو انہوں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ اس لیے پریشان ہے کہ ان کی جو بیویاں پیچھے رہ جائیں گی تو ان کا خرچہ چلنا اور کس طرح سے ہوگا.
تو جب حضرت ان کو پتہ چلا عبد الرحمن بن عوف کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے سوچ رہے ہیں، میرا مدینہ میں فلاں باغ ہے، اس کی جتنی بھی آمدنی ہوگی، جب تک میری زندگی ہے اور جب تک آپ کی آخری بیوی بھی زندہ رہے گی، اس کا خرچہ وہاں سے چلتا رہے گا۔ رسول اللہ بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کے انہوں نے دعا دی کہ اللہ عبد الرحمن بن عوف کو کہ اللہ تمہیں سلسبیل سے سراب کرے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، اس لیے میں تمہارے باپ کو وہ دعا دے رہی ہوں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح سے اسباب پورے کیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پہ اب دیکھیے سین بدل رہا ہے۔ اب یہ دوسری دفعہ یہ بچے جو ہیں ان کا سفر ہے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ داخل ہوئے مطلب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا، تو انہوں نے جگہ دی۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ سے چلے گئے اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے گئے ہیں، اور پھر اپنی دوسرے دروازے سے، ایک دروازے سے نہیں گزرے، ڈفرینٹ دروازوں سے گزرے تاکہ ان کو نظر نہ لگے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو جگہ دی، الیہ، اپنے پاس، اخاہو، اپنے بھائی کو۔ اب کہتے ہیں مفسرین کہ کیونکہ یہ 11 بھائی تھے تو یوسف علیہ السلام نے دو بھائیوں کو ایک کمرہ دیا، اور جو بنیامین تھے جو ان کے اپنے چھوٹے بھائی تھے ان کو انہوں نے اپنے پاس مہمان خانہ جو تھا اس میں رکھا تھا۔ اور پھر جب وہ اکیلے ہوئے تو پھر وہ اس کے پاس گئے اس کو ملنے کے لیے۔ قولا، کہا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا انی کہ بے شک میں، انا اخوکا، کہ میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، کہ اب تم اس پہ رنج نہ کرو جو یہ تمہارے ساتھ کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ چھوٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ان سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے ان کے بھائی جو تھے وہ اب ان سے بھی خار کھاتے تھے، تو مطلب ان کا کوئی اتنا اچھا ان کے ساتھ رویہ نہیں تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تسلی دی۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، اب دیکھیے آگے بیچ میں سے ایسا نہیں ہے کہ اچھا پھر یہ ہوا، یہ واقعہ پھر اس کے بعد جب وہ جانے کے قریب آتے ہیں، وہ سارا سٹوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں کہ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، پھر جب تیار کر دیا انہیں، بِجِهَازِهِمْ، سامان ان کا، جَعَلَ السَّقَایَةَ، تو ان کا پیالہ، جو بادشاہ کا پیالہ تھا نا، وہ رکھ دیا، فی رحلی اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں۔ ثم، پھر، اچھا ثم جو ہوتا ہے نا، ثم آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب چیز ہوتی ہے۔ فا جب ہم بولتے ہیں نا، فا کہتے ہیں فوراً ہی، جیسے ابھی کوئی چیز ہوئی تھی تو فوراً ہی کوئی چیز ہو جاتی، ثم سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ قافلہ تھوڑا آگے گیا ہوگا تو یہ تب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ثم اذن، پھر پکارا، مؤذن، ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، کہ البتہ تم چور ہو۔ تو اب جیسے یہ آگے گئے تو پیچھے سے قافلے والے کون تھے؟ یہ جو وہاں پہ تھے نا یوسف علیہ السلام کے جو شاہی ورکرز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، تو ان کے جو کرندے تھے وہ ان کو، جو مفسرین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پانی پلانے کا، کیونکہ وہ ایک ایسا برتن تھا جو ناپ بھی سکتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں گھر میں چاول نکالتے ہیں یا کوئی چیز نکالتے ہیں تو وہ ایسا برتن ہوتا ہے جس میں پانی بھی پیا جا سکتا ہے اور وہ ناپنے کے بھی کام آتا ہے۔ تو اسی طرح کا کوئی برتن ہوگا، لیکن وہ بادشاہ کا برتن تھا، قیمتی تھا۔ تو اب یہاں پہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وہ اسباب بنا رہے ہیں جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب جو تھی اس کو تعبیر مکمل ہونی تھی۔ تو اس کو کہا پکارنے والے نے کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ قالو، کہا، کس نے؟ وہ قافلے والے جیسے بھائی جو تھے نا، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا، اور وہ سارے مڑے، اقبلو کہتے ہیں بالکل سامنے آنا، جیسے ہوتا ہے نا پورے مڑ کے سامنے ان کے آتے ہیں، علیہ، ان کی طرف، ماذا تفقدون، کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے۔ قالو، کہا مؤذن نے، پکارنے والے جو تھے ورکرز نے، نفقدو، کہ ہم گم پاتے ہیں، سواع الملکی، کہ بادشاہ کا پیمانہ،
والی من جا بھی، اور جو اس کے لیے لائے گا. مطلب اب یہ جو بندہ ہے نا، جو ورکر تھے جو پیچھے پیچھے آئے تھے، وہ اپنی طرف سے اب یہ کہتے ہیں کہ والی من جا، کہ جو لائے اسے بھی، اسے ہملو بعیر، تو ایک اونٹ کے بوجھ جتنا غلہ جو ہے نا وہ اس کو انعام کے طور پہ، بیسیکلی جیسے ہوتا ہے نا انعام کے طور پہ بندہ کہتا ہے اگر یہ چیز مل گئی تو پھر میں اس کے بدلے میں یہ دوں گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. کہ اب ضمانت دینا نا، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا تھا. جیسے اب ضمانت کا میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 3 وقت آئے تھے. جیسے ہم نے سنا ہوتا ہے نا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو حدیث ہم نے پڑھی کہ رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے.